ਆਪੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਖੀ ਜਾ ਮਲੰਗ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਆਲੀ ਆਲੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਮਸਤ 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 ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ, ਮਸਤ ਮਸਤ ਦਮ ਮਸਤ ਕਲੰਦਰ ਮਸਤ। फिलॉसफी के जो कंपैरिजन होते हैं, जो साइंस और फिलॉसफी को इस तरीके से डिस्कस करते हैं हम लोग, वो कंटेंट की बहस ज़्यादा होती है और उसकी फाउंडेशन की बहस कम होती है। मेरा मतलब ये है कि हम साइंटिस्ट जो कुछ कहते हैं और रिलीजियस लोग जो कुछ कहते हैं उन चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करते हैं, और जो फिलोसफर्स ऑफ साइंस और फिलोसफर्स ऑफ रिलीजन कहते हैं उस चीज़ को ना होने के बराबर। कम से कम हमारी जो कैलियन ट्रेडिशन है ना, यहाँ पे जो बहस को बैसा होता है उसमें इसका बहुत कम जिक्र होता है। तो मेरा ख्याल ये था कि बहुत सारे जो छोटे छोटे मसाइल हैं ना, बहुत सारी डिस्कशंस जो हमारे यहाँ पे चलती हैं, वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हैं कि साइंस और रिलीजन जो है ये कोई बड़े ही कह लें आइसोलेटेड, बड़े फिक्स्ड किस्म की कैटेगरीज हैं जिनको कभी चेंज नहीं किया गया या किया जा नहीं सकता वगैरह वगैरह। ठीक है, तो आइडिया इज दिस कि हम फाउंडेशंस ऑफ रिलीजन और फाउंडेशंस ऑफ साइंस को कंपेयर करके, उनका एक क्रिटिकल कंपैरिजन करके, विल ट्राई टू अराइव एन ओपिनियन के इनमें अगर वो कॉमनैलिटीज़ हैं तो वो क्या हैं, इनमें अगर कोई डिफरेंसेस हैं तो क्या हैं, इनमें जो हमारे एकेडेमिया में चीज़ें नज़र आती हैं उनकी रूट्स क्या हैं क्या नहीं। ठीक है, तो मकसद ये था। तो पर्पज ऑफ दिस डिस्कोर्स इज बेसिकली टू कंपेयर द फिलॉसफीज ऑफ साइंस एंड रिलीजन इंस्टेड ऑफ जस्ट कंपेयरिंग द कंटेंट ऑफ साइंस एंड रिलीजन। तो बेसिकली द थ्री कीवर्ड्स दैट वी हैव इन आवर टाइटल, सो टू से, फिलॉसफी, साइंस एंड रिलीजन। मतलब अपेरेंटली ये भी एक बजाते खुद एक मेरा ख्याल है रहती है गलतफहमी कि आप में से साइंस का, आपका साइंस का बैकग्राउंड है, साइंस, but still we have some basic understanding of sciences. Now science is such a popular subject कि आपको popular science के जरिए से काफ़ी चीज़ें पता होती हैं, और ज़्यादातर जो ख़ास तौर पर साइंस और रिलीजन के मुबाहिस हैं ना, वैसे हैं इनकी आपस की, वो हैं ही पॉपुलर साइंस के हवाले से। मतलब ये रिचर्ड डॉकिंस की बात ले लें, क्रिस्टोफर हिचन्स को ले लें, सैम हैरिस को ले लें, जो है ना डार्विनियन एवोल्यूशन से लेकर अब तक, मतलब पॉपुलर साइंटिस्ट जो है ना, उन्होंने साइंस और रिलीजन का आर्ग्यूमेंट हमेशा ड्राइव किया है, उन्होंने इसको चलाया है। तो साइंस की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी, और साइंस के जो समरात हैं, उसके जो अचीवमेंट्स हैं, उन सब चीज़ों का भी हमें अंदाज़ा है कि ये क्या है क्या नहीं। ठीक है, और रिलीजन मेरा ख्याल है कि शायद वेस्ट में तो उतना आसानी से सब लोगों को ना आए कि रिलीजन की यूटिलिटी क्या है क्या नहीं है। हमारे यहाँ अभी तक रिलीजन इस हद तक मौजूद है कि हमें उसके होने और उसके ना होने का बड़ा वाज़ेह कंपैरिजन करने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसलिए एक किस्म की गलतफहमी पाई जाती है कि रिलीजन का और साइंस का, दोनों का फ़लसफ़े से कोई लेना देना नहीं। फ़लसफ़े और रिलीजन की डिबेट तो काफ़ी पुरानी है ना, हमारे मुसलमानों में भी, क्रिश्चियंस में भी, हर जगह चलती आ रही है कि जी फ़लसफ़ा एक अलहदा चीज़ है, रिलीजन एक अलहदा चीज़ है। हमारी इस्लामिक ट्रेडिशन में भी देखें तो जो कलाम है उसको फ़िलासफ़ी से अलहदा करके देखा जाता है। कुछ हैं जो मुतकल्लिमीन गिने जाते हैं, कुछ हैं जो फ़िलासफ़ा गिने जाते हैं। मतलब ये कि फ़िलासफ़ी इज़ sort of a rational pursuit of the fundamental questions, and kalam or religion is more about the theological understanding of basic beliefs and basic doctrines of religion. ठीक है, इसी तरह से अब मॉडर्न जो अगर वर्ल्ड में देखें तो साइंस और फिलॉसफी की भी एक डाइकोटमी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल स्टीफन हॉकिंग्स ने, इसी तरह से रिचर्ड डॉकिंस ने, सैम हैरिस ने, दे हैव पॉइंटेड दिस आउट मैनी टाइम्स के philosophy is obsolete now. Why? Because science has taken its place. And why we say that science has taken its place? Because science is now trying to answer those fundamental questions which were basically the subject of philosophy at some time in the past. Okay? There was a time when we were talking about the origin of universe, and we were talking about how it was created or whether it evolved or not, or all such questions. And these questions are basically questions of philosophy. Okay? For example, फिज़िक्स पढ़ने का अगर आप में से किसी को शौक़ हो तो फिज़िक्स की बड़ी अहम जो आजकल ख़ासतौर पर जो पॉपुलर उसकी जो ब्रांचेस हैं उनमें से एक ब्रांच है वो कॉस्मोलॉजी की है। ठीक है, कॉस्मोलॉजी टॉक्स अबाउट टू थिंग्स इन जनरल कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स
as it is now, and what is the origin of the universe. Okay, and based on this structure and that origin, we can somehow predict the future of the universe as well. Okay. Now these are the questions جو philosophy ایک دور میں کرتی تھی. آپ میں سے اگر کسی نے اسلامی فلسفہ فار ایگزامپل پڑھا ہو یا نیو پلیٹونک فلسفہ ہے بیسیکلی, تو جو ایویسینا کی فار ایگزامپل ایمینیشنزم کی ایک فلسفی تھی کہ ہاؤ دا ہول یونیورس ایمینیٹڈ فرام گاڈ. ٹھیک ہے, دیر از اے ہول آرڈر آف لیئر اپون لیئر آف یونیورس کے جس میں سب کے سینٹر پہ ہمارا اسپیئر ہے دنیا کا, پھر مون کا اسپیئر ہے, پھر سن کا اسپیئر ہے, اسپیئر آف دا اسٹارز ہے, اسپیئر آف دا ڈسٹنٹ اسٹارز ہے, سو آن سو فورتھ. یہ تو ایمینیشن کی ایک تھیوری تھی جو کہ ایک قسم کی کوشش کرتی تھی کہ مطلب اٹ ٹرائی ٹو میک سینس آف ہاؤ دس یونیورس کیم ٹو بی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اٹ واز پیورلی فلسافیکل ان دا سینس کہ اٹ واز ناٹ سائنس فرام این امپیریکل پوائنٹ آف ویو دیٹ وی ور ڈوئنگ. It was only rational thinking about universe and rational philosophizing about the things that we saw کہ جو کسی نہ کسی ورلڈ ویو میں ہم فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس چیز کو کہہ لیجیے ماڈرن جو سائنٹسٹ ڈسکس کرتے ہیں تو وہ ایک قسم کا کلیم کرتے ہیں کہ فلاسفی چونکہ اب ان چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھی ہے اور وہ پھر سائنس نے اپنے دائرہ کار میں لے لی ہیں, تو سائنس is the thing now, philosophy is nowhere to be seen. تو سب سے پہلی جو چیز میرا خیال ہے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ نہ تو یہ جو تین کی ٹرمز ہیں فلاسفی کی, سائنس کی اور ریلیجن کی, ان میں سے نہ تو کوئی کی ٹرم ایسی ہے کہ جو آبسولیٹ ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, نہ کوئی کی ٹرم ایسی ہے جو کسی دوسرے کو ریپلیس کر سکتی ہے, اور نہ کوئی کی ٹرم ایسی ہے جو دوسرے دونوں کی ٹرم سے ان ریلیٹڈ, ٹوٹلی ان ریلیٹڈ ہو سکتی ہے. Because all three of them are related in some way. مطلب یہ میرا اسٹارٹنگ تھیسس ہے, you can say کہ all of them are related in some way. What is that way? We can of course form an opinion about that eventually. لیکن there is a way, a very definite way in which they are connected, a very definite way in which they are correlated, so to say. And of course this whole 5 lecture or 5 discourses series is supposed to explore that. ٹھیک ہے, تو پہلی چیز آپ کا کوئی سوال ہو تو ساتھ ساتھ کرتے ہیں. اس کو ڈسکورس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ مطلب میرا نہیں خیال کہ آئی ایم qualified enough to lecture very learned people sitting in front of me. I can only just try to raise some questions and we can then brainstorm in real time. ہم آپس میں ڈسکشن سے we can try to form an opinion about it. پہلی چیز پہ اب ہم مطلب اس کا اس بحث کو آگے لے کے چلنے کا میرا خیال آسان طریقہ یہ ہو کہ بندہ پہلے سب سے ڈیفینیشن دیکھ لے کہ فلسفہ کیا ہے, ریلیجن کیا ہے, سائنس کیا ہے. آپ میں سے کوئی اگر بتانا چاہے ضرور بتائیں گے. وٹ ڈو یو تھنک از فلاسفی بائی ڈیفینیشن, واٹ از فلاسفی؟ بالکل صحیح. دیٹ از ایکچولی ون ویری کلیئر انسٹنس آف ہاؤ سائنس کین ناٹ بی ڈسوسیٹڈ فرام فلاسفی. بالکل ہم اس پہ آئیں گے آگے. لیکن آپ کے خیال میں فلاسفی کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ فلاسفی کی ڈیفینیشن پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کس حد تک اس پوائنٹ آف ویو کو مانیں گے, کس حد تک نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل جیسے میں پہلے سائنٹسٹ کی ایگزامپل دے رہا تھا تو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ یہ جو فلاسفی بیسیکلی ان کوشچنس کا نام تھا جو کوشچن ہم کائنات کے بارے میں پوچھتے تھے. تو چونکہ اب سائنس ان کے جواب دے رہی ہے تو فلاسفی آبسولیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو فلاسفی کی ڈیفینیشن پھر آپ کو تھوڑی براڈن کرنا پڑے گی نا, یا اس کو ایک نئے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا پڑے گا یہ بتانے کے لیے کہ یہ سائنس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, اس کی اپنی بھی کوئی حیثیت ہے یا نہیں. تو آپ کے خیال میں کیا فلاسفی کی ڈیفینیشن از ورکنگ ڈیفینیشن؟ ظاہر ہے دیر کین ناٹ بی نو ڈیفینیٹ ڈیفینیشن, وی کین اونلی ہیو اے ورکنگ ڈیفینیشن آف فلاسفی. واٹ کین بی؟ بالکل, the literal meaning of philosophy is basically love for wisdom. بالکل بالکل ٹھیک ہے. So that is you can say a very traditional definition of philosophy. It is the love of wisdom foremost, and wisdom is basically what lies beneath something. ٹھیک ہے, the wisdom of something is what lies beneath something. ٹھیک ہے, in that sense آپ کی جو ریلیشن آپ جو کہہ رہے تھے کہ سائنس اور فلاسفی کے درمیان ہو سکتی ہے, that comes before. دوسرا بالکل یہ کہ it tries to address the questions of reality of things. What is the reality of something? There is an appearance of something and there is a reality of something. But that itself is something which can be contested from the scientific point of view. Okay, why do we talk about whether there is
a reality and an appearance as if they are separate from each other? What if appearance is the only reality of things? What if there are some things which do not have an appearance and they are still real? سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ مطلب دیز آر دا اسٹارٹنگ پوائنٹس جہاں سے اکثر یہ کانفلکٹ شروع ہوتا ہے کہ فلاسفی کا سائنس کے ساتھ یا فلاسفی کا ریلیجن کے ساتھ یا سائنس کا ریلیجن کے ساتھ کوئی تعلق بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا. فلاسفی بالکل ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک ہے. اور کوئی فلسفے کی کوئی تعریف دینا چاہے؟ لاجک سے کوئی ریلیشن لاجک سے بالکل صحیح. لاجک بٹ اونلی لاجک از اونلی اے ویری اسمال کہنا چاہیے سبجیکٹ آف فلاسفی. اور لاجک کی اپنی ایک فلاسفی ہے. واٹ از دا پرپز آف لاجک؟ دیٹ از دا فور موسٹ کوسچن دیٹ اینی لاجیشین وڈ آسک کہ ہمیں اس لاجک کے لیے کیسے کرنا ہے. دیر آر کاؤنٹلیس ورژنز آف لاجک ناؤ ایز وی نو. بائنری ہے, فزی لاجک ہے, پروبیبلسٹک لاجک ہے وغیرہ. لیکن یہ کہ بالکل صحیح ہے, دیٹ از دا میتھڈ یوزلی تھرو وچ وی پروسیڈ ان فلاسفی, کہ ہم کسی میتھڈ کیا کریں. تو میرے خیال میں جسٹ ٹو سم اٹ اپ, میرے خیال میں فلاسفی ایز وی انڈرسٹینڈ اٹ ناؤ, مطلب اس کی ڈیفینیشن اس حد تک انکلوسیو, اگر انکلوسیو رکھنا چاہیں نا کہ وہ بڑی اسپیسیفک نہ ہو جائے, اس کو بڑے آسانی سے کسی جگہ سے ایکسکلوڈ کرنا ممکن نہ ہو, تو اس کی بیسک ڈیفینیشن یہ بنتی ہے کہ اٹ از کنسرنڈ اباؤٹ دا فنڈامنٹل پرنسپلز آف اینی تھنگ اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, فنڈامنٹل پرنسپلز آف ادر ڈسپلنز ایز ویل. جیسے آپ نے مثال دی نا کہ سائنس کا جو میتھڈ ہے وہ ایک سائنٹیفک میتھڈ ہے, ٹھیک ہے, تو فلاسفی وہ سبجیکٹ ہوگا یا فلاسفی وہ انٹرپرائز ہے جو آپ کو یہ بتائے گی کہ کیا چیز سائنس ہے اور کیا چیز سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اکثر ریلیجن اور سائنس کی ڈبیٹ جو ہے وہ سیٹل یہیں پہ آ کے ہوتی ہے کہ سائنس اپنے کلیم سے کئی بار پڑھ کے چیزیں کلیم کر رہی ہوتی ہے. مطلب جو اس کا میتھڈولوجیکل کلیم بنتا ہے نا, جو اس کا سائنٹیفک میتھڈ جس چیز کو جسٹیفائی یا وارنٹ کر رہا ہوتا ہے, اس سے بہت زیادہ آگے بڑھ کے وہ کلیمز کر رہی ہوتی ہے. فار ایگزامپل, آپ لوگ شاید اگر کسی نے اسٹیفن ہاکنگ کی جو دا گرینڈ ڈیزائن ایک کتاب آئی تھی, ٹھیک ہے, تو اس میں پہلے چیپٹر میں غالباً ہی ٹاکڈ اباؤٹ ہاؤ دس یونیورس کین بی ایکسپلینڈ وداؤٹ اے کریٹر. ٹھیک ہے, تو اس نے ایک ایتھیسٹک پوائنٹ آف ویو, ایک ایتھیسٹک کاسمولوجی جو تھی وہ پروپوز کرنے کی کوشش کی. لیکن اس پہ سب سے پہلی جو بھی کوئی ایک ریڈر کرٹیسائز کرنے والا ریڈر ہوگا, سب سے پہلی کرٹیسزم یہی کرے گا کہ کیا یہ ایک سائنٹیفک کلیم ہے. ٹھیک ہے, اگر میں یہ سوال اٹھاؤں کہ یہ سائنٹیفک کلیم ہے, تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ کس وجہ سے سائنٹیفک ہے یا کس وجہ سے سائنٹیفک نہیں ہے. آپ کو ڈیفینیشن چاہیے ہوگی نا کہ کون سا کلیم سائنٹیفک ہے کون سا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈیفینیشن آف سائنس دینے کا ہے, جسے آپ ڈیمارکیشن پرابلم کہتے ہیں, کہ ڈیمارکیٹ کرنے کا کہ یہ اس میتھڈ کے ذریعے سے جو علم آئے گا وہ سائنس ہے, اور اس میتھڈ کے علاوہ جو ہوگا وہ سائنس نہیں ہے. سوڈو سائنس کا لفظ فار ایگزامپل سنتے ہیں نا آپ, سوڈو سائنس کیا ہے, تو یہ چیز ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ یہ فلاسفرز کریں گے, یا فلاسفی آف سائنس کی چیز آپ کو ڈیسائیڈ کر کے بذات خود سائنس نہیں ہوگی, بلکہ کچھ ایسے پرنسپلز ہوں گے جو آپ مان لیں گے کسی ایک چیز کو ڈیمارکیٹ کرنے کے لیے. کہنے کا مطلب یہ کہ سائنس ایسی کوئی ڈیفینیٹ کیٹیگری نہیں ہوگی کہ جس کو آپ کبھی تبدیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, دوسری چیز ہمارے اس میں کی ٹرم جو تھی وہ ریلیجن کی تھی. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں ریلیجن کی کیا ڈیفینیشن بنتی ہے؟ میرے خیال ان تینوں کی ٹرمز میں سے سب سے جو مشکل ڈیفائن کرنے کے لیے ہے وہ ریلیجن ہے, کیونکہ ریلیجنس کی اتنی زیادہ ایک ڈائیورسٹی ہے, اتنی مختلف نوعیت کی اس میں تعلیمات ہیں, اتنے مختلف نوعیت کی کنسیپشنز آف ریالٹی ہیں کہ آپ ان کو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. ویسے بھی مطلب ڈیفینیشن ایک کہہ لیں منیمل ڈسکرپشن آف سم تھنگ ہوتی ہے نا, کہ کسی چیز کی تعریف اس کی وہ منیمل ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اسے کوالیفائی کیا جا سکے, باقی سب چیزوں سے علیحدہ کر کے دیکھا جا سکے. تو فار ایگزامپل بدھزم کے متعلق ہماری اکثر انڈرسٹینڈنگ یہ رہی ہے کہ اس میں خدا کا کانسیپٹ اس طرح سے نہیں ہے جیسے باقی الہامی مذاہب میں. ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے لوگ اسے بھی ایک مذہب مانتے ہیں یا ریلیجن مانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کے خیال میں مذہب کی کیا ایک تعریف کیا کی جا سکتی ہے؟ دیکھا جائے تو کیا سب میں کوئی الہامی کام ہے؟ جیسے آپ تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم تو تعریف دینا چاہ رہے ہیں مذہب کی یا ریلیجن کی ان جنرل کے جو تقریباً سارے مذاہب میں یہ تو صرف اسلام کے لیے ہم نے باؤنڈ کر دیا اس کو کہ جہاں تک ایسے آگے آپ نہیں جا سکتے, باقی جو ریلیجن ہے اس کو یوں کہہ لیں کہ ریلیجن کی تعریف کرنے میں چلیں الہام, کئی ایسے ریلیجنس ہوں گے کہ جن میں الہام نہیں ہوگا, موجود نہیں ہوگا. کئی ایسے ریلیجنس ہوں گے جن میں ہو سکتا ہے پروفٹس تک کا جو اسٹیٹس ہے وہ نہ پایا جاتا ہو. کئی ایسے ریلیجنس ہوں گے کہ جن میں
دوسرے مذاہب کی ایکسکلوژن موجود ہو گئی ہوں گے جن میں دوسرے مذاہب کو بھی انکلوڈ کیا گیا ہو یا ان کی ٹریڈیشن کو آگے لے چلے. فار ایگزامپل ہم اپنی جو جوڈو کرسچن ٹریڈیشن جسے کہتے ہیں اسلام اسی ٹریڈیشن میں آتا ہے نا, تو اسلام کی اگر کوئی ڈیفینیشن کریں گے تو غالباً وہ کرسچینٹی پہ یہودیت پہ بھی اپلائی ہو جائے گی کیونکہ ان کا بیسک نامنکلیچر سیم ہے, لیکن بہت سارے ایسے مذاہب ہوں گے جن پہ نہیں ہوں گے. تو اس کی تعریف کرنے کے لیے میرا خیال ہے 3-4 ایلیمنٹس کی ضرورت پڑتی ہے. ایک تو یہ کہ اگر بے شک وہ الہامی ہو بے شک وہ غیر الہامی ہو, ایک کانسیپٹ آف دا سپر نیچرل موجود ہوگا کسی بھی مذہب میں. مطلب کہ کوئی ایسی طاقتیں یا کوئی ایسی ایک ہستی, کوئی ایسا ایک وجود ہے, نیچر کہہ لیں اسے, جو مرضی کہہ لیں, کوئی ایسا ایک وجود ہے جو ہماری اس نیچر سے, ہماری اس فزیکل ورلڈ سے اوپر ہے, ٹھیک ہے, جس کی جو طاقت ہے وہ اس میں جو موجود طاقتیں ان سب پہ حاوی ہے یا ان سب کو کاز کرنے والی وہ ایک طاقت ہے. ایک تو مطلب کہہ لیں کانسیپٹ آف دا ڈیوائن کسی قسم کا موجود ہوگا اس میں. اب وہ ڈیوائن بذات خود مطلب وہ الہامی بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی اخلاقی قوت کو بھی کہہ سکتے ہیں, وہ کسی ہو سکتا ہے بڑی ایک انسانیت کی وجہ سے ہیگل کہتا تھا نا کہ جو اسپرٹ آف دا ٹائم ہوتا ہے دیٹ اٹ سیلف از اے مینیفیسٹیشن آف دا ڈیوائن. تو مطلب کوئی جو ایک بڑا کلیکٹیو اس قسم کا ایک ویریبل موجود ہوگا جس کا انسان کے فرد کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا ایج سیمیٹریکل ہو, کہ فرد بڑی ایک چھوٹی چیز ہو اور بڑی اوور پاورنگ ہو کوئی فریم ورک ہو, تو اس کو آپ ڈیوائن کہہ لیں. مطلب یہ بھی اس کی ایگزامپل. دوسرا اس کا ایلیمنٹ میرا خیال ہے ریچولس ہیں, ٹھیک ہے, جیسے آپ احکامات کی بات کریں, اور ریچول ایسی چیزیں کہ جو تقریباً تمام مذاہب میں موجود ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ مذاہب بالکل اسی طرح سے اچھا یہ آگے جا کے ہم اس پہ مزید بحث بھی کریں گے. تو جو ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے نا سائنس میں, وہ سائنس کی ریچول ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب کہنے کو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ ریچول کرتے ہوئے سائنٹیفک میتھڈ کے بارے میں نہ سوچ رہے ہوں, لیکن اس ریچول کو پرفارم کرنے کے نتیجے میں ہم سائنٹیفک میتھڈ کو انٹرنلائز ضرور کر رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. وہی وزڈم ہوتا ہے میرا خیال ہے کہ جو ریلیجنس ہے ان میں بھی ریچولس کا وہی وزڈم ہوتا ہے کہ وہ ریچولس پرفارم کرتے ہوئے آپ اپنے جو کور بلیفس ہیں نا, جو بیسک بلیف ہے, اس کو انٹرنلائز کر رہے ہوتے ہیں. ہماری احادیث سے بہت سارے ایسے ریفرنسز مل جاتے ہیں کہ مثلا نماز جو ہے وہ کس طرح سے آپ کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے, کیونکہ آپ ایک قسم کے بار بار ریمائنڈر کے ذریعے سے اپنے کور بلیف سے جڑے رہتے ہیں. جیسے میرا خیال ہے یہ نیشنلزم ہوتی ہے, قومی ترانہ پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل پہ ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں. وہ بتاتے خود ایک ایسی ریچول ہے جو آپ کو اپنی نیشنلزم کی جو ہے نا یادداشت کے طور پہ ایکٹ کرتی ہے. بالکل اسی طرح سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آلریڈی آپ کو نظر آئیں گے کہ تھوڑے تھوڑے پیرللز جو ہیں, اوور آل جو فریم ورک ہے نا, اوور آل نامنکلیچر ہے کسی بھی بلیف سسٹم کا, وہ ریلیجن کا بھی ویسا ہی ہے, اور جو سیکولر سائنسز ہیں ان کا بھی تقریباً ویسا ہی ہے. اب یہ دو ایلیمنٹس اگر آپ دیکھ لیں اس میں, Can you also associate social communion and a sense of belonging in community? ہاں بالکل یو کین, بالکل یو کین سے, بالکل یو کین سے. لیکن آف کورس that is mainly a particular example of some religions. It may be absent from some other religions. ٹھیک ہے, مثلا there are religions that focus mainly on just the individualistic perspective of religion. کا لفظ بتاتے خود جو religion کا لفظ ہے, جو لیٹن جس ورڈ سے نکلا, اس کا مطلب بانڈ کا ہے, اس کا مطلب تعلق کا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آج کل ہمارے یہاں دین اور ریلیجن کی فار ایگزامپل ڈیبیٹ ہوتی ہے نا, بیسیکلی وہ یہیں سے نکلی ہے, ایک قسم کی مس ٹرانسلیشن کا نتیجہ ہے. اسلام اگر ایک ریلیجن ہے تو دیٹ مینس کہ اٹ از اے پرسنل میٹر, اور اٹ از اونلی اے میٹر آف ہاؤ ون انڈیویجول سیز ہز ریلیشن شپ ود گاڈ. اس کا وہ کلیکٹیو ایکسپیرینس سے کوئی تعلق نہیں ہے, یا اس کے کلیکٹیو آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ریلیجن کا لفظ بتاتے خود بانڈ کے معنی میں آتا ہے, اور وہ بانڈ جو ہے وہ ایک فرد کا بھی ہو سکتا ہے. کئی ایسے مذاہب ہو سکتے ہیں جس میں کلیکٹیو جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ اتنا اہم نہ ہو جتنا فرد کا پوائنٹ آف ویو ہے. اٹ مے اور مے ناٹ بی دا کیس کی بلانگنگ کے لیے کسی ریلیجن کو آپ اس کا یوٹیلیٹی بھی ہوگی. ٹھیک ہے, بات تو آگے ہم آ جاتے ہیں جی سائنس پہ. تو سائنس کی بھی کوئی تعریف مجھے اگر کر کے بتا دے اچھا ہو جائے گا. واٹ از سائنس جنرلی اسپیکنگ, جنرل سی کوئی تعریف. ایک تو سائنس ہمارے عام بس اور استعمال ہے, کسی شعبے کو بھی سائنس کہہ لیتے ہیں لوگ آج کل, لیکن سائنس کی ایک کہہ لیں کہ علمی نوعیت کی تعریف کیا کی جا سکتی ہے. ڈیفینیشن میرا مطلب اس کا جو ہے نا, اس کی ستائش کرنے کو نہیں کہہ رہا, اس کی کہہ لیں کہ ڈیفینیشن کیا کی جا سکتی تو ڈیل ہوتی ہے آبجیکٹیو. بالکل صحیح ہے. سائنس بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ علم کا
وہ حصہ ہے جو سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مطلب یہ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن بحث اس سے آگے شروع ہوتی ہے. مطلب میرا خیال ہے تینوں تعریفیں جو ہیں، جو تینوں ٹرمز ہیں، ان کی بیسک ایک ڈیفینیشن ہم نے کر لی ہے. کیا ہے فلسفہ؟ وہ ہے جو بنیادی جو پرنسپلز ہیں، اصول ہیں کسی چیز کے، وہ وضع کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو پہلے میٹا فزکس ہوا کرتی تھی نا، اس کے دو تین کہہ لیں جو ایسپیکٹس تھے وہ یہی تھے. ایک وہ نیچر آف ریالٹی کے بارے میں بات کرتی تھی، ایک وہ بیسک پرنسپلز کے بارے میں بات کرتی تھی. تو بیسک پرنسپلز والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ابھی تک قائم ہے. نیچر آف ریالٹی والا اگر ہم کہہ لیں کہ کسی حد تک سائنس نے اوورٹیک بھی کر لیا ہے، تو کم از کم بیسک پرنسپل والا وہیں پہ قائم. منیمل ڈیفینیشن یہ ہو جائے گی. ریلیجن کی منیمل ڈیفینیشن یہ ہو جائے گی کہ ایک کنسیپشن آف دا سپر نیچرل، کہ اس نیچرل ورلڈ کے علاوہ بھی ایک کوئی ایسا ایک اسپیئر آف سپر نیچرل ہے کہ جس کے ذریعے سے نہ صرف یہ کہ یہ نیچرل اسپیئر وجود میں آیا ہے، بلکہ وہ اس کے ذریعے سے ریگولیٹ بھی ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے چلایا بھی جاتا ہے، اس کی فورسز اس پہ حاوی بھی ہیں. اور سائنٹیفک میتھڈ کے ذریعے سے جو علم وجود میں آئے گا اسی نیچرل ورلڈ کے حوالے سے، وہ سائنس کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہماری بات ٹھیک ہے، کلیئر ہے. تو مسئلہ شروع ہوتا ہے تب، مطلب سائنس اور ریلیجن کی ڈیبیٹ میرا خیال تب شروع ہوتی ہے. آپ کو سب کو اندازہ ہوگا کہ سائنٹسٹ کا جو لفظ ہے نا، یہ میرا خیال 1834 میں پہلی بار ویول نے استعمال کیا تھا. اس سے پہلے یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. مطلب سائنس کا لفظ بھی ایسا سائنس کے لیے تب استعمال نہیں ہوتا. 19ویں صدی کے شروع تک، بلکہ آخر تک تقریباً، جو لفظ استعمال ہوتا تھا سائنس کے سبجیکٹ کے لیے، وہ نیچرل فلسفی کا لفظ تھا. یہ اصطلاح استعمال، مطلب وہ نیوٹن کی مشہور کتاب ہے نا، پرنسپیا میتھمیٹیکا. بیسیکلی اس کا نام میرے خیال ہے کہ اس کا پورا نام بیسیکلی نیچرل میتھمیٹیکل پرنسپل آف نیچرل فلسفی، اس کا پورا نام. اسی طرح سے کیلون، لارڈ کیلون کا نام سنا، جس کے نام پہ یہ ایس آئی یونٹ ٹیمپریچر کا ہے کیلون. تو کیلون کی جو کتاب ہے بتاتے خود جو ہے نا پرنسپل آف نیچرل فلسفی ہے. ایگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کے نیچرل فلسفی سے ہی متعلق. حالانکہ تھرمو ڈائنامکس از ون آف دا موسٹ میتھوڈیکلی ون آف دا موسٹ سائنٹیفک کیا کہنا چاہیے برانچز آف فزکس. ٹھیک ہے. تو نیچرل فلسفی کے زمرے میں یہ چیز آتی تھی، اور سائنس بتاتے خود ایک قسم کا کہہ لیں فلسفی کی شاخ تھی، کیونکہ سائنس نالج کی ایک شاخ تھی. تو اوور آل جو نالج تھا وہ فلسفے سے منسلک تھا، اور اس کی ایک برانچ جو تھی وہ سائنس سے منسلک تھی. تو جب یہ سائنٹسٹ کا لفظ استعمال ہونا شروع ہوا، اور خاص طور پہ ایک پازیٹیوسٹ ویو پوائنٹ کم و بیش جو ہے 19ویں صدی کے درمیان میں ایک پازیٹیوسٹ ویو پوائنٹ سے آپ نے علوم کو، سائنسز کو دیکھنا شروع کیا. ٹھیک ہے. جیسے آپ یہ کومٹے کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگست کومٹے نے فار ایگزامپل جو سائنسز کی یا نالج کی ایک اس نے نامن کلیچر دیا، اور اس نے بتایا کہ ہم نے کس دور سے اب کس دور تک سائنس کے دور تک آ گئے ہیں. تو اب جو ہے نا ہم ریلائی کریں گے صرف اور صرف فطری جو کازز ہیں نا، نیچرل جو کازز ہیں ان پہ ریلائی کریں گے. کسی قسم کے سپر نیچرل یا ڈیوائن کازز کو ہم اپنے انالیسس کا حصہ نہیں بنائیں. تو یہ ایک قسم کی ایکسکلوسیوٹی آف سائنس اس دور میں اسٹیبلش ہونا شروع ہوئی آہستہ آہستہ. ٹھیک ہے. کہ اس کا ایک تو اس کے دو کہہ لیں کہ ایسپیکٹ بنتے. ایک تو اس کا ایسپیکٹ یہ بنا کہ آپ نے جو نیچرل فنومینا ہیں ان کی ایکسپلینیشنز کے لیے آپ نے یہ طے کر لیا کہ ہم نیچرل کازز ہی تلاش کریں گے، سپر نیچرل کازز تلاش نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو سپر نیچرل کو نکال دیں گے. پھر آپ جن لوگوں کا ہلکا پھلکا فلسفے سے تعلق ہے وہ کانٹ کا نام بھی سن رکھا ہوگا آپ نے. تو کانٹ نے ایک قسم کی ان پرنسپل وہ کہہ لیں کہ ججمنٹ جاری کر دی تھی کہ جو یہ الٹیمیٹ ریالٹی آف تھنگس کی آپ بات کرتے ہیں وہ تو جاننا بیسیکلی ان پرنسپل ممکن ہی نہیں ہے. تو اس لیے آپ اسی پہ اکتفا کریں گے جو بیسیکلی اپیرنسز ہیں ان کا علم جو ہے وہ اپنا بس پختہ کر لیں. ٹھیک ہے. پازیٹیوزم بتاتے خود اسی سے ایک نکلی ہوئی چیز ہے. لیکن ہوتے ہوتے یہ چیز یہاں تک آ گئی کہ جسے آپ نیچرلزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جسے نیچرلزم ہی کہا جا سکتا ہے کہ نیچرلزم یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو نیچرل کازز ہیں ان کے علاوہ کوئی کازز ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. گریڈیشن یہ ہوئی کہ پہلے ہم صرف اور صرف جو میتھڈولوجیکل نیچرلزم تھی اس پہ ریلائی کر رہے تھے کہ ہم اپنے میتھڈ میں صرف نیچرلزم رکھیں گے. ٹھیک ہے. کہ سائنس علوم میں سے علم کی ایک شاخ ہے، اور بھی سورسز ہیں علم کے، اور بھی طریقے ہیں جن سے علم حاصل کیا جا سکتا ہے، اور بھی ایونیوز ہیں علم کے، سائنٹیفک علم کے علاوہ. لیکن آہستہ آہستہ آپ نے ایک نیچرلسٹک ورلڈ ویو بنانا شروع کر دیا.
ٹھیک ہے. اور یہ جو نیچرلسٹک ورلڈ ویو کا مطلب ہے کہ آپ نے کہا کہ دنیا میں جو کائنات ہے اس میں صرف اور صرف نیچرل فزیکل کازز ہی ایگزسٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی کاز ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ اکٹھی ہوئی. ایک تو یہ ہوا کہ آپ کے ڈارون صاحب نے جو اوریجن آف اسپیشیز پہ کتاب لکھ دی, تو اس میں اس کو تقویت, حالانکہ بات وہی ہے کہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم کے کلیم کے بعد آپ اس کے جو اضافی کلیمز تھے نا, مطلب ان سے بڑھ کے جو بھی کلیمز تھے ان کو آسانی سے اگر کر لیتے ہیں, ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, وہ ایک قسم کی بددیانتی گنی جانی چاہیے. لیکن بہرحال لوگوں نے کیا, اور اس کو میرا خیال ہے کہ سیاست میں اور ہسٹری میں میرے سے زیادہ میرا خیال ہے کوالیفائڈ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, یو کین سی اے کنیکشن کہ سائنس کو سائنٹیفک میتھڈ سے نیچرلسٹ ایک فلاسفی بنانے تک کا جو سفر ہے نا, وہ میری انڈرسٹینڈنگ میں وہ سیکولرزم سے بڑا کلوزلی جڑا ہوا ہے. کیسے جڑا ہوا ہے کہ سیکولرزم ایک قسم کی ایتھیزم ہے. ٹھیک ہے, ایک قسم کی ایتھیزم ہے, اور ایتھیزم جو تھی وہ سائنس جب تک نیچرل فلاسفی شمار ہوتی تھی تب تک نیگیٹو ایتھیزم کے نام سے کہنے جا رہی ہے. مطلب ظاہر ہے تب اس کو نیگیٹو ایتھیزم نہیں کہتے تھے, لیکن اب ہم اگر کہنا چاہیں تو اس دور کی ایتھیزم کو ہم نیگیٹو ایتھیزم کہہ سکتے ہیں. نیگیٹو فلسافیکل سینس میں کہ جیسے ہمارے توحید کا کانسیپٹ ہے نا اسلام میں, کہ اللہ تعالیٰ کو آپ پازیٹیولی ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. یو کین اونلی ڈیفائن گاڈ بائی ایکسکلوڈنگ اٹ فرام آل تھنگس وچ آر observable اور which are clearly which we can see. جیسے سورہ اخلاص کی آخری آیت کہتی ہے. یہ تو مطلب یہ کہ اور بہت سارے جگہوں پہ کرسچن فیتھ میں بھی فار ایگزامپل آپ کو کئی چیزیں ایسے ملیں گی جو گاڈ ہیڈ ہے وہ دیٹ از ان لائک آل ادر کریشن. مطلب کریٹر اور کریشن کی جو بائفرکیشن ہے وہ ایک قسم کی ہمارے کنسیپچل لیول پہ رکھی اس لیے گئی ہے کہ ہم نیگیٹولی ڈیوائن کو ایکسپلین کر سکتے ہیں یا ڈسکرائب کر سکتے ہیں, پازیٹیولی نہیں کر سکتے. وی کین اونلی سے کہ خدا ایسا نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خدا ایسا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک قسم کی نیگیٹو ایتھیزم بھی تھی اس دور میں کہ ہم جو خدا کے نہ ہونے کو بھی نیگیٹو ٹرمز میں ہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ اس کا خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, اس نوعیت کے ایک آرگومنٹ کو استعمال کرتے. تو اس سے سیکولرزم کا جو کہہ لیں ایک جو پولیٹیکل اور کلچرل موومنٹ چل رہی تھی ساتھ ساتھ ویسٹ میں, اس نے سائنس کو ایز اے ٹول استعمال کیا یا ایز ایک بیساکھی کے طور پہ استعمال کیا کہ وہ نیگیٹو ایتھیزم کو کنورٹ کر لے کسی قسم کی پازیٹیو ایتھیزم. ٹھیک ہے, کیونکہ جب آپ فلسافیکل لیول پہ جا کے بات کرتے ہیں نا تو ہر چیز کے پیچھے وہ کازز کا تو ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے نا کہ اچھا یہ اگر خدا نے نہیں بنایا تو کس نے بنایا. ایک دور تھا کہ بس یہاں پہ آگے بات ہو جاتی تھی کہ جی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی خدا بھی ہے. ٹھیک ہے, لیکن سائنس کو ایکسٹینڈ کرتے کرتے یا اس کے کلیمز کو ایک حد سے زیادہ جو ہے نا اسٹریچ کرتے کرتے بہت سارے جو فلاسفرز تھے یا خاص طور پہ جو سیکولر فلاسفرز تھے وہ اس حد تک پہنچنے میں ایک حد تک کامیاب ہو گئے کہ انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اس کو بنانے کے لیے یہ عوامل جو تھے وہ غالباً ضروری تھے, وہ خدا ضروری نہیں تھا. سمجھ آ رہی ہے نا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ مطلب یہ کہ بجائے یہ کہتے کہ خدا کے ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے, ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا کے نہ ہونے کے ثبوت موجود ہیں. ٹھیک, اسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو ایتھیزم کہ when we are making positive statements about the non-existence of God. تو یہ ایک سیکولرزم کے ایک اوور آل پوائنٹ آف ویو تھا, اس سے جڑی ایک چیز تھی. کیونکہ ظاہر ہے جب تک آپ کے پاس ایک کور ایک فاؤنڈیشنل ایک پازیٹیو ڈکٹم یا ڈاکٹرن یا ڈوگما موجود نہ ہو تب تک آپ اس کو ایک کلیکٹیو لیول پہ یا پولیٹیکل لیول پہ یا سوشل لیول پہ اس کو ایک فلاسفی میں نہیں کر سکتے, کیونکہ جو نیگیٹو ڈسکرپشن آف تھنگز ہوتی ہے وہ انڈیویجول تک ہی رہ جاتی ہے, اس سے زیادہ نہیں جاتی. تو اس کو کرنے کے لیے پھر سائنس کو کہہ لیں کہ ایز اے میتھڈ آف ونڈیکیشن آف سیکولرزم استعمال کیا. لیکن انٹرسٹنگلی وہ میتھڈ بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں چلا, بہت کم وقت ایسا گزرا کہ جس میں اس کو صرف ایک ون سائڈڈلی استعمال کیا جا سکتا. میں صرف چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کا ایک اوور آل ہسٹوریکل اوور ویو لے لیں کہ ہوا کیا, کیونکہ آج ہمارا بیسک ایک ڈسکشن شروع کرنے کے لیے یہ سیشن رکھا گیا. اگلی جو نشست ہوگی اس میں تھوڑا سا زیادہ تفصیل میں دیکھیں گے کہ ہر چیز میں ایگزیکٹلی کیا ہوا, سائنس میں یا فلاسفی آف ریلیجن میں کیا کیا چیزیں ہیں جو آگے چل کے بڑھی ہیں. تو اسی طرح سے فار ایگزامپل ماڈرن سائنس
کی جب باری آئی تو دوبارہ سے جو ایک نیچرلسٹک کلیم تھا سیکولرزم کا، نیچرلزم کا جو کلیم تھا وہ دوبارہ سے ویکن ہونا شروع ہو گیا. ایک قسم کی ٹو اینڈ فرو موومنٹ رہی ہے ہمیشہ. ٹو اینڈ فرو ہونے کا مطلب یہ کہ علامہ اقبال تو میرا خیال ہے سب لوگ پڑھ چکے ہیں، وہ انڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے لیکچرز میں کہ بیسیکلی جو ماڈرن سائنس ہے وہ مٹیریلزم جو تھی سائنس کی اس کو چیلنج کرتی ہے بذات خود، کیونکہ جو کنسیپشن آف میٹر ایز اٹ واز ان آر کلاسیکل سائنس has been challenged by quantum mechanics, for example, or has also been challenged by general relativity or relativity theory اس کے لحاظ سے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو مٹیریلسٹ ویو پوائنٹ تھا سائنس کا وہ سائنس نے بذات خود ہی رد کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، تو ایک طرف تو اس کا فائدہ ان لوگوں کو ہوا کہ جو اس میں کسی قسم کی اسپرچل یا اس میں کسی قسم کی سپر نیچرل ایلیمنٹ دیکھنا چاہ رہے تھے. دوسری طرف اس کا فائدہ میرا خیال ہے سائنٹسٹ کو بھی ہوا. سائنٹسٹ کو یہ فائدہ ہوا جو پہلے ہم کہہ رہے تھے، سائنٹسٹ نے کہا کہ یہ دیکھیں کتنے فنڈامنٹل کوشچنز تک ہم جا سکتے ہیں. غزالی کا نام آپ نے سنا ہوگا، غزالی کی ایک اوکیجنلزم کی ایک تھیوری ہے شرائط، ویسے بھی جو تھیولوجی ہے اس میں اوکیجنلزم کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو وہ بالکل کوانٹم میکینکس سے ملتی جلتی ایک فلاسفی ہے. مطلب وہ بیسیکلی خدا کے اختیار کو، خدا کی اتھارٹی کو الٹیمیٹلی ثابت کرنے کا ایک فلسافیکل طریقہ کار ہے کہ جی اگر کازیشن جو ہے وہ بیسیکلی ایک قسم کی الوژن ہے اور دو چیزوں کے ساتھ ساتھ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ایک چیز دوسری کو کاز کر رہی ہے، بلکہ ان دونوں کا ساتھ ہونا مطلب اپیرنٹلی ہمیں لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کاز کر رہی ہیں، لیکن بیسیکلی اس میں جب تک خدا کی مشیت شامل نہیں ہوتی تو وہ چیز نہیں ہوتی. یہ تو بالکل اسی قسم کی فلاسفی جو تھی وہ کوانٹم میکینکس کی تھی کہ ایوری تھنگ واز جسٹ پوٹینشلی ایگزسٹنگ. اس کی زیادہ تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے. سائنس والے دو لیکچرز آئیں گے، ایک تو سائنس کی فاؤنڈیشنز کو دیکھیں گے اور پھر سائنس ماڈرن سائنس کی جو امپلیکیشنز اینڈ انٹرپریٹیشن ہے ان کو دیکھیں گے. تو جو مطلب فاؤنڈیشنل لیول پہ جو میٹر ایگزسٹ کر رہا ہے وہ اونلی پوٹینشلی ایگزسٹ کر رہا ہے. اٹ از پوٹینشیل ان دا سینس کہ دیر از نو ڈیفینیٹ کاز اینڈ افیکٹ present at the subatomic level. A cause and effect can only be inferred after observation. ٹھیک ہے نا. آپ سائنس کے کون کون لوگ ہیں جنہوں نے سائنس پڑھ رکھی ہے، فزکس پڑھ رکھی ہے؟ کسی سب نہیں پڑھ رکھی ہے، تھوڑی تھوڑی تو سب کو بتا دیں. مطلب لطیفوں میں بھی آج کل تو سائنس پڑھاتے رہتے ہیں لوگ، شوڈنگرز کیٹ اور اس قسم کی جو موضوعات ہیں وہ اکثر عام ڈسکس ہوتے رہتے ہیں. تو مطلب کوانٹم میکینکس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی چیز ہے بیسیکلی وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا ویو فنکشن ہے، وہ کوئی پارٹیکل نہیں ہے، کوئی ایکچوئل الیکٹران کوئی ایک ذرہ نہیں ہے، بلکہ اٹ از جسٹ لائک اے ویو وچ از اسپریڈ اکراس اسپیس. کہ وہ ہم صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہوگا، تقریباً پرابیبلٹی میں کہاں پہ ہوگا. جب تک ہم ایکچولی اسے میئر نہیں کر لیں گے تب تک اسے پن پوائنٹ نہیں کر سکیں گے. اس طرح سے کوئی بھی مطلب انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اس کے کئی ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایوری نیچرل فینومینن از بیسیکلی just potentially existing and comes into being every time we observe it at the fundamental level. ٹھیک ہے. تو وہ جو برکلے کی فلسفی تھی نا کہ آنکھ ہو جو پہاڑ ہو دل، جو ہمارا وزڈم ہے پرانا، تو مطلب کہ جب تک آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں یا آبزرو ہو رہی ہے تب تک وہ ایگزسٹ کر رہی ہے، اس کے علاوہ نہیں کر رہی. تو ہر چیز کی ایگزسٹنس کو قائم رکھنے کے لیے خدا کا جو تصور ہے وہ برکلے دیتا ہے کہ خدا بیسیکلی اس لیے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری ہے کہ یہ کائنات جو ہے نا اس کے نظر میں ہر وقت آبزرو ہو رہی ہے، اس کی نظر میں ہر چیز ہے. ٹھیک ہے. تو بالکل اس قسم کا ایک کہہ لیں پوائنٹ آف ویو سائنس نے بھی پیش کر دیا. تو اس میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ جو کلاسیکل فزکس کی ایک قسم کی اتھارٹی تھی کہ دیکھیں ہم نے کتنی مشینیں پیدا کر لی ہیں اور کتنے انجنس پیدا کر لی ہیں اور کس طرح سے فطرت کے جو کہ قوانین ہم نے فطرت کی کازز کے ذریعے سے ڈسکور کیے ہیں، تو ہم فطرت کو اوور پاور بھی کر سکتے ہیں، اس پہ حاوی بھی ہو سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس چیز کو سائنس نے خود بھی چیلنج کر دیا اور پھر سائنس نے اس کی بنیاد پہ فلاسفی کو بھی چیلنج کر دیا کہ یہ وہ سوال تھے کہ ریالٹی آف میٹر کیا ہے. میٹر فزکس کا ایک بڑا پرانا سوال تھا. مطلب ڈیموکریٹس نے جو اٹامک ایک پوائنٹ آف ویو دیا تھا نا، یہ تھا نا کہ ایک بیسک لیول پہ جا کے میٹر جو اٹامک ہے، مطلب دیر از گوئنگ ٹو بی ون سچ پارٹیکل وچ کین ناٹ بی سب ڈیوائڈیڈ. تو یہ بیسیکلی میٹر فزکس کی سوال ہے کہ میٹر اپنی فاؤنڈیشن میں کیا ہے، تو اٹامک ہے. یہاں پہ میٹر کی ایک اور اس سے بھی ڈیپر فاؤنڈیشن آ گئی. تو فزکس نے کہا کہ ہم نے تو اس سے بھی زیادہ جو فاؤنڈیشنل سوال تھا اس کا جواب دے دیا. تو فلسفہ جو ہے نا وہ آبسلیٹ ہو گیا. فلسفے کو چاہیے کہ یہ والا ایونیو آف ایکسپلوریشن ہے وہ چھوڑ دے. وہ اس سے کیا کہتے ہیں نا
ہاتھ چک لگے. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے کہہ لیں کہ اوور آل ایک ٹو اینڈ فرو موومنٹ چلتی رہی ہے. خاص طور پہ میرا خیال ہے اسلام میں دیکھیں تو سب سے انٹرسٹنگ اسلامک ورلڈ کی ایک مطلب اسلامک ورلڈ میں جو پیریڈ آف ٹو اینڈ فرو موومنٹ ہے نا وہ سب سے لمبا رہا ہے. مطلب ایک دور تھا کہ سائنس اور کرسچینٹی میں جب وہ فساد چل رہا تھا نا کہ سائنس گلیلیو والا یہ جو مسئلہ چل رہا تھا اس وقت تک اسلامک ورلڈ میں سائنس اور ریلیجن کے ڈفرنس پہ کوئی بحث ہی نہیں تھی. بحث صرف اس بات پہ تو ہوتی تھی کہ ریشنالٹی اور ریولیوشن میں کس قسم کا کمپیریزن ہے یا نہیں ہے. مطلب ریلیجن کس حد تک ریشنل ہے, بلیف کو کس حد تک ثابت کرنے کی ریزنیبل بیسس پہ ثابت کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. مطلب کچھ متکلمین تھے, کچھ فلاسفرز تھے, کچھ جو ہے نا یہ ہماری اسلامک فلاسفی ساری لمبی چوڑی بحث ہے. لیکن سائنس اور مذہب کے متعلق کوئی ایسی کوئی ڈوئل انڈرسٹینڈنگ نہیں پائی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اوور آل جو کارپس آف نالج ہے اسلام میں اس میں سائنس از جسٹ ون لیول آف نالج, پھر اس سے اوپر بھی نالج ہے, اس سے اوپر بھی نالج ہے. سمجھ رہے نا, مطلب اس میں تو بذات خود جو مٹیریل ورلڈ ہے دیٹ از دا ڈور ٹو دا اسپرچل ورلڈ. اس قسم کی ڈویلٹی ہمارے اسلامک ٹریڈیشن میں بالکل نہیں پائی جاتی تھی. لیکن چونکہ قسمت کی خرابی کہہ لیں یا جو بھی, چونکہ ہم ایک طرح سے مغلوب ہو گئے اوور آل ویسٹرن سویلائزیشن سے بھی, ویسٹرن پولیٹیکل جو ڈومیننس تھی اس سے بھی, تو یہ مغالطہ ہمارے یہاں بھی لوگوں میں آنا شروع ہو گیا کہ شاید سائنس میں جو مطلب ایکچولی جو فزیکل ورلڈ کو اسٹڈی کرنے والی سائنس ہے اس میں اور ریلیجن میں کوئی خاص فرق پایا جاتا ہے. یہ بھی بحث ہے جو انشاءاللہ آخری لیکچر میں جا کے جب ہم سائنس اور میٹا فزکس کو ڈسکس کریں گے نا تو وی ول ٹرائی ٹو آلسو میک سم کنکلوڈنگ ریمارکس اباؤٹ دس کہ اسلام میں خاص طور پہ اس کو کس طرح سے سنتھسائز کیا جانا. جی کوئی ایسا مسئلہ ہے نہیں, ہم نے تو زبردستی جو ہے نا ادھر ادھر سے چیزیں ڈال کے تو اپنے اوور آل جو نارمل کلیچر تھا اس کو یا فریم ورک تھا اس کو چھیڑا ہوا, بلا وجہ چھیڑا ہوا. ٹھیک ہے, تو بہرحال آگے چلتے ہیں. کوئی آپ کا کوئی کمنٹ ہو, کچھ چیز ہو تو ساتھ ساتھ کہتے جائیں. مجھے مطلب اچھا نہیں لگتا کہ میں بولتا رہوں باقی سارے خاموش بیٹھے رہیں, تو کیونکہ دس از سپوز ٹو بی اے ڈسکورس. ٹھیک ہے نا, سپوز ٹو بی اے کنورسیشن, اٹس ناٹ اے لیکچر اور اینی تھنگ. سب لوگ مجھ سے ماشاء اللہ زیادہ پڑھے لکھے ہیں یہاں پہ, تو اپنی اپنی ان پٹ ضرور دیتے جائیں, اپنا اپنا کوئی اسپیس چیز ہو تو ضرور دیتے جائیں تاکہ ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. ٹھیک ہے جی, بہرحال آگے چلتے ہیں. کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. ایک جو چیز میرا خیال ہے کہ دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ ٹائم کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو بس میں 10 منٹ مزید دوں گا, اس کے بعد کوئی کا جو سوال ہو آپ کا اس میں وہ ایک قسم کا کہہ رہے ہیں اگلے جو لیکچرز ہیں ان کی بیسس سے متعلق ہے کہ ہمیں ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ تب چلیں رفلی اندازہ ہے کہ کیا ہے کہ ریلیجن کس طرح سے چینج ہوتا ہے, سائنس کس طرح سے ڈیولپ کرتا گیا اور کس طرح سے سائنس نے ریلیجن اور فلاسفی. ریلیجن کا بھی بیسک کلیم بہت ساری ان چیزوں پہ ہے نا جن پہ سائنس کا کلیم ہے. ٹھیک ہے, تو دیٹ برنگز می ٹو دا تھرڈ پارٹ آف آر ڈسکشن کہ جس سے آگے پھر اگلے ڈسکشن انشاءاللہ شروع ہوں گے. وہ یہ ہے کہ جنرلی اسپیکنگ دیر آر four kinds of relationships that we assume that there are between science and religion. ٹھیک ہے, وہ 4 قسم کے ریلیشنشپ اس طرح پیدا ہوتے ہیں کہ 2 پاسبلٹیز ہیں نا کہ یا تو سائنس اور ریلیجن آپس میں ریلیٹڈ ہیں یا آپس میں ریلیٹڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اگر وہ ریلیٹڈ ہیں تو یا تو وہ اگریمنٹ میں ہیں یا ڈس ایگریمنٹ میں ہیں, کانفلکٹ میں ہیں, اور یا پھر اگر وہ ریلیٹڈ نہیں ہیں تو وہ اس وجہ سے شاید ریلیٹڈ نہیں ہے کہ وہ ڈفرینٹ چیزوں سے متعلق بات کرتے ہیں یا وہ ڈفرینٹ میتھڈس کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو 4 پاسبلٹیز بنتی ہیں. سب سے عام طور پہ جو پاسبلٹی ڈسکس کی جاتی ہے وہ کانفلکٹ والی پاسبلٹی کہ جی سائنس اور ریلیجن بیسیکلی آپس میں ایک محاذ پہ کھڑے ہیں, مسلسل جو ہے نا ایک ان میں کیا کہنا چاہیے اختلاف پایا جاتا ہے. ان کا کلیم ہے ایک جیسی چیزوں پہ اور ان کے کلیمز کیونکہ ڈفرینٹ ہیں تو اس لیے ان میں ایک قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے. آپ کے خیال میں کیا یہ ایک صحیح ایک کسی حد تک یہ صحیح پوائنٹ آف ویو ہے یا نہیں ہے؟
تو کس حد تک سائنس میں اور ریلیجن میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ آپ کو کن چیزوں سے لگتا ہے، کیا مثالیں دی جا سکتی ہیں جن سے لگتا ہے کہ سائنس اور ریلیجن میں اختلاف؟ پہلے میرا ایک کمنٹ ہے، اگر ہم سائنس کو ہم ایز اے باڈی آف نالج لیں گے یا ایز اے میتھڈالوجی لیں گے، اگر یہ ہے باڈی آف نالج تو اس کی بنیاد پر تو اختلاف بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس لیے بنتا ہے کہ ریلیجن کے بھی سرٹن یا سرٹن وہ ازیوم فیکٹس ہیں کہ جناب یہ ایسے ایسے، اور سائنس جو ہے اس کے کنٹراڈکٹری. فار ایگزامپل لائف آف ارتھ، ٹھیک ہے، جہاں ہیومن جو وہ ہے ڈیولوشن ہے، یہ ڈی جنریشن کی بات کریں، سائنس کا جو کلیم یہ ہے ایوولوشن والا، اس طرح کے جو بیسک ڈیبیٹس ہیں ان پہ تو اختلاف ہوگا. اف سائنس از اے میتھڈالوجی اینڈ اٹ ڈز ناٹ کلیم اینی سرٹن ٹروتھ، تو پھر میرے خیال میں ان کا جو ہے وہ اختلاف نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سائنس کو ناٹ کلیم کہ جی میں جو کچھ کلیم کر یہ بتا رہی ہوں وہ الٹیمیٹ فائنل ٹروتھ ہے، وہ تو نہیں ہے. ریلیجن کی ڈز کلیم سو. اگر یہ سائنس بھی اسی طرح ہے کہ اپنے آپ میں وہ کلیم کرتی ہے کہ جی میرے پاس فار ایگزامپل فائنل ٹروتھ موجود ہے، اور ریلیجن یہ کرتا ہے، تو وہ اپیرنٹلی ابھی تک جتنا ہمیں اندازہ ہے کہ سائنس کا اور ریلیجن کے جو کلیمز ہیں ان میں کنٹراڈکشن ہے. وہ شوڈ بی کنفلکٹ. اگر میتھڈالوجی ہے تو پھر مجھے نہیں اندازہ، دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. مطلب بالکل بھی صحیح بات ہے کہ اگر آپ اس کو میتھڈ تک محدود کر دیں کہ سائنٹیفک میتھڈ جو خاص میتھڈ ہے اس کو سائنس کہتے ہیں، تو پھر کوئی کانفلکٹ بننا نہیں چاہیے، پھر نہیں بننا چاہیے، اس پر نہیں بننا چاہیے. لیکن اگر سائنس اپنے کانٹینٹ کے اور ریلیجن کے کانٹینٹ کے مطابق اگر ان کو کمپیئر کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ایک قسم کا کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں بیسیکلی دیکھنے والی یہ چیز ہے، اس کو ہم آگے جا کے ایکسپلور بھی انشاءاللہ کریں گے کہ سائنٹسٹ جو ہے نا، ایک چیز ہے جسے سائنٹزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے ایتھیزم میں بلیو کرنے والا ایتھیسٹ ہوتا ہے نا، یہ مطلب بیسک نومنکلیچر یہی ہے انگریزی زبان کا. سائنٹسٹ جو ہے بیسیکلی اس کو سائنٹزم میں بلیو کرنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہاں، دس از اے مسکنسیپشن. تو جو سائنٹسٹ ہیں نا وہ غالباً اس نومنکلیچر کو زبردستی فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میجورٹی آف دیم they try to follow this nomenclature کہ being a scientist means کہ ہم نے we have to also negate all other avenues of knowledge. For example ہمارے اگر روایتی نالج میں بھی دیکھیں نا تو جو حضوری علم ہے نا، جو ایکسپیرینس والا علم ہے، that is the most readily available or the most کیا کہنا چاہیے immediate source of knowledge for us human beings. بہت سارے ایون اسلامک جو فلاسفرز ہیں انہوں نے جو وحی ہے اس کو بھی جو حضوری علم ہے اسی کی ڈومین میں رکھا ہے کہ حضوری علم کے کئی درجے ہیں، حضور کے کئی اپنے اپنے درجے ہیں. حضور جو ہے وہ الہامی نوعیت کا حضور بھی ہو سکتا ہے، حضور جو ہے وہ روحانی بھی ہو سکتا ہے، حضور جو ہے وہ آپ کے حسیات کے ذریعے سے بھی ہو سکتا ہے. تو سائنس بھی ایک حضوری علم ہے، ایکسپیرینس کا علم ہے، امپیریکل نالج ہے بیسیکلی. تو اگر وہ امپیریکل ہے اور ریلیجس نالج بھی امپیریکل ہے تو فرق تو صرف ڈگری کا ہے. ٹھیک ہے، تو سائنس کیا کرتا ہے کہ وہ ساری ڈگریز کو زبردستی اپنے ہاتھ میں کرنے کی کوشش کرتا ہے، بجائے یہ کہ وہ ایک اپنی ڈگری تک رہے، اس سے اگلے والی ڈگریز کو چھوڑ دے کہ مطلب روحانی علم یا جو الہامی علم ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسی علم کو فالو کر رہا ہوں جو سینسز کے ذریعے سے آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر مسئلہ نہیں بنتا. لیکن مسئلہ پھر بھی بن جاتا ہے. مسئلہ پھر کیوں بنتا ہے کہ امپیریکل علم کی مطلب ایسا نہیں ہے کہ وہ تین جو ہے نا ایسے اسٹرکٹ درجے ہیں، ان کے درمیان میں نا یوں ایک بلر باؤنڈریز ہیں. مطلب جو پرسیپشن کے ذریعے سے، فزیکل سینسز کے ذریعے سے جو حاصل کیا جانے والا علم ہے وہ کسی حد تک اس علم کے ڈومین میں بھی چلا جاتا ہے جو جسے ہم روحانی علم کہتے تھے. ٹھیک ہے، تو حضور پاک کی ایک معروف دعا ہے جس میں آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے چیزوں کی حقیقت کا علم دے. اب ہمارے جیسوں کے لیے جو چیزوں کی حقیقت کا علم ہے وہ تو اس میں تو پھر مادے کی حقیقت بھی شامل ہے. ٹھیک ہے، اور مادے کی حقیقت اگر ایک کوئی نظر آ جائے تو اس کی بنیاد پہ کوئی ایک ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی اخلاقی جو اقدار ہیں وہ بھی بنانا شروع کر دیں. این ممکن ہے نا، تو این ممکن ہے کہ ہم چونکہ سمجھتے ہیں کہ ہم مادے سے بنی ہوئی مخلوق ہیں ایک. ٹھیک ہے، تو ہماری جو کانشیسنیس ہے وہ بذات خود مادے کی بیسک اسٹرکچر کا نتیجہ ہے. اگر اسی کا نتیجہ تو پھر ہماری جو اخلاقیات ہے وہ بذات خود مادے کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوں گی جن کے مطابق ہوں گی. سمجھ رہے ہیں نا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ تو ایک ایسا ریجن ہے کہ جہاں پہ یہ جا کے اپنے میتھڈولوجیکل ڈفرینٹ میتھڈس ہونے کے باوجود بھی ایک جگہ پہ جا کے یہ کنسائڈ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ان کا سنتھسس کرنا تھوڑا سا اہم ہو جاتا ہے میرے خیال سے. انٹلیکٹ سے انٹیویژن تک جو
سفر ہے نا وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت سارے جو اسلامک یا ریلیجس فلاسفرز بھی ہیں نا، وہ انٹلیکٹ اور انٹیوشن کو ان معنی میں استعمال کرنے سے کتراتے ہیں جن معنی میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں. مطلب فار ایگزامپل ابن سینا نے جو انٹلیکٹ کا لفظ ہے وہ بڑے اور معنی میں استعمال کیا، لیکن مطلب ایک الٹیمیٹ انٹلیکٹ ہے، خدا کی ریپرزنٹیشن میں وہ انٹلیکٹ سے ہی کرتے ہیں. تو انٹلیکٹ کے اپنے درجے ہیں، تو وہ جس کو ہم عام طور پہ انٹیوشن کہتے ہیں وہ اسے ایک ہائر لیول آف انٹلیکٹ کہتے ہیں. تو وہ بالکل اسی طرح پیرل بنتا ہے اس کا، جس طرح ہم ایک لیول آف ایکسپیرینس پہ آپریٹ کر رہے ہیں سائنس میں، اسی سے ایک ہائر لیول آف ایکسپیرینس پہ آپ آپریٹ کر رہے ہیں. اگر کوئی ایک جو اللہ کا ولی ہے تو وہ بھی ایک ایکسپیرینس ہی گزر رہا ہے نا. یہ جو پورا فلاسفی ہے آپ کی تصوف کی کہ مشاہدہ اور مجاہدے کے ذریعے سے مشاہدہ، تو مشاہدہ کیا ہے؟ قسم کا ایکسپیرینس ہے، اللہ تعالیٰ کا حضور کا جو ایکسپیرینس ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باٹم لائن آج کی لیکچر یہ سمجھ لیں کہ جو پہلا کامن گراؤنڈ ڈرائیو کیا جا سکتا ہے نا سائنس اور ریلیجن کے درمیان، وہ یہ ہے کہ بیسیکلی بوتھ آف دیز ڈومینز آف نالج اور وٹ ایور یو کال اٹ، ابھی ہم اسے نالج نہیں کہتے لیٹ سے، دے آر بیسیکلی بیسڈ آن ایکسپیرینس. They are both empirical in terms of their methods and in terms of their medium of acquisition at least. ٹھیک ہے، سمجھ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ تجربہ جو ہے نا وہ مذہبی تجربہ بھی ہو سکتا ہے، وہ روحانی تجربہ بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک رسول کا تجربہ بھی ہو سکتا ہے. جو ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ شاید یہ چار دیواری کے اندر بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں کہ جو ایون معراج کا جو تجربہ تھا حضور پاک کا، وہ ہم تو لٹرل معنوں میں ماننے پہ ظاہر ہے کہ مجبور ہیں کہ ہماری جو عقل ہے وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن عین ممکن ہے کہ اس کا ایک اس تجربے کی کئی جہتیں ہوں گی. ٹھیک ہے، ظاہر ہے کہ ایک رسول جو ہے اس کے انٹلیکٹ اور ہمارے انٹلیکٹ کا یہی فرق ہوتا ہے نا. اس کا انٹلیکٹ یہ مادے سے لے کے ہائیسٹ لیول زمان تک چلتا ہے، ہمارا جو ہے وہ مادے تک جا کے تقریباً رک جاتا ہے. اکثر لوگوں کا جو عوام ہیں کہہ لیں، جو زیادہ تر لوگ ہیں ان کا یہاں تک رک جاتا ہے. تو آج کے دن کا میرا خیال ہے کہ پہلا جو لیسن ہے نا وہ یہ بنتا ہے کہ ایون میتھڈ کے اعتبار سے کوئی ایسا فرق نہیں ہے سائنس میں اور ریلیجن میں. سمجھے میری بات؟ ٹھیک ہے، صرف ہاں وہ ساری آئیں گی کہ ہاں ہاں بالکل بالکل اگلے 4 لیکچر جو اسی ہم نے رکھے ہیں، یہ جسٹ ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ اسی لیے کہ آج ہم ایک وہ باٹم لائن اسٹیبلش کر لیں کہ جہاں سے ہم نے اگلی بات شروع کرنی، کیونکہ اگلی ہماری ڈسکشن ہوگی فلاسفی آف سائنس اور فلاسفی آف ریلیجن سے متعلق کہ اس کے بیسس کیا ہیں. تو فلاسفی آف سائنس میں بھی اور فلاسفی آف ریلیجن میں بھی جو بیسس ہے نا جہاں سے یہ سوالوں کے جواب دینا شروع کرتے ہیں وہ ایکسپیرینس ہے. ٹھیک ہے، وہ ایکسپیرینس ہے کہ آپ جیسے میں نے آپ کو اسلام کی ایگزامپل دی تھی نا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو اسلام کی ایک کلیم میں کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے نا کہ میٹر ہے، پھر روحانی دنیا میں ہے، پھر کہہ لیں کہ آخرت کا کانسیپٹ بھی، تو ان میں ایک قسم کی کنٹینیوٹی ہے. وہ کنٹینیوٹی کا ہی کانسیپٹ ہے جو فلاسفرز آف ریلیجن خاص طور پہ جس پہ فوکس کرتے ہیں کہ جو یہ دنیا ہے نا اس کا جو تجربہ یہ بذات خود ایک اگلے ہائر لیول کے تجربے کے لیے ایک کھڑکی ہے. اس تجربے کے لیے جیسے ہمارے یہاں پایا جاتا ہے جو بھی یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کو سمجھ رہے ہیں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. ہر کوئی اگر اس میں ہم جو آپ نے ڈرا کیا اس میں تو ریلیجن جو ہے وہ ہیومن ایکسپیرینس بالکل آپ ایک حد تک ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. اف ریلیجن ڈیلز ود ہیومن بینگس تو پھر تو ٹھیک ہے، بٹ اف وی انوالو سپریم ڈیٹی اینڈ ہز ایٹریبیوٹس اور ہر ایٹریبیوٹس تو پھر میرے خیال میں اور اس کے کس طرح آپریٹ کرتا ہے دیٹ از بیانڈ ہیومن ایکسپیرینس. تو یہ جو ریلیجن ہے ایکسپیرینشل ہے، ڈیفینیٹلی اسپرچولیٹی بالکل ایکسپیرینشل ہے. آپ حضوری کی بات کریں وہ ہیومن ہے، ہیومن وہی بھی ظاہر ہے ہمارے سامنے تو ہمارے جیسوں کے سامنے، ہمارے ہیومن بینگ کے سامنے ہوئی، لیکن بیانڈ ہیومن تو بہت کچھ ہے ریلیجن کے حوالے سے. بالکل وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم بیسیکلی جو عام ایک تجربے کا یا امپیریکل ہونے کا یا ایکسپیرینس کا جو کہہ لیں کہ ہمارا ویو پوائنٹ ہے نا، وہ ہمارے عام بیچارے جو کہتے ہیں نا ہم مارٹلز جو ہیں ہمارے تجربے پہ مبنی ہوتی ہے وہ جو انالیسس ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے میں نے نبی کے ایکسپیرینس کی ایگزامپل دی
اس کا جو ایکسپیرینس ہے دیٹ اسپینس وے مور گراؤنڈ دین اے نارمل ماڈل بینگ لائک اس. Even that it was limited and it was human. تجربے سے اس میں اختلاف ہے. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ معراج جو ہے وہ اٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن آف ہیومن بینگز ان دا اسپرچوئل ٹریول. پروفٹ کی بھی وہ الٹیمیٹ ڈیسٹینیشن تو نہیں ہے. اٹ واز ون اسٹیشن ان ہز بالکل صحیح ایلیویشن. اس سے آگے بہت کچھ ابھی ہونا ہے. تو وہ جو ظاہر ہے جو ان نون ہے یا مثال کے ریلیجن کے حوالے سے جو بیانڈ آور انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ قرآن میں اگر دیکھا جائے تو جتنا بھی چیزیں مثال جنت ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا جی یو کین ناٹ فیتھم اٹس بلیسنگز اور اٹس پلیس. آپ نے اس کو بس یہ ہے کہ کچھ ایسا ہے وہی جس طرح آپ نے پہلے کہا نا کہ جس طرح وہ نیگیٹو وہ ہے ڈسکرپشن ہوتی ہے گاڈ کی جو نرنجن ہے, یہاں پہ بھی بس وہ کیا کہتے ہیں اسے آپ کو ایلیگوریکل ہے. بالکل ایسے کہ مطلب دنیا میں جو کچھ بھی ہیں چیزیں ہاں اس کے جیسی وہ نہیں ہے. وہ وہاں پہ عالم امثال میں کچھ ہے اور یہاں پہ کچھ ہے, لیکن ان کی حقیقت کیا ہے وہ تو ہمیں نہیں اندازہ. بالکل تو صحیح. ریلیجن چونکہ میرے خیال میں ان چیزوں کو بھی ڈسکس کرتا ہے. ایکسپیرینشیل کنیکشن فار ورکنگ ڈیفینیشن یہ بالکل اس میں سمجھنے کی جو بات ہے میرا خیال وہ یہ ہے. فی الحال ظاہر ہے اس کی ہم آگے جا کے تشریح کرتے جائیں گے کہ اس سے مطلب کیا ہے. ایکسپیرینس کا لفظ ہے نا اسے محدود نہ کریں. ٹھیک ہے, میں اس لیے 2-3 مثالیں دینا چاہ رہا ہوں کہ جو تجربہ ہے نا تجربے کے کئی مدارج ہیں. ٹھیک ہے, اور انسان جو ہے وہ مطلب خدا بذات خود ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کا تجربہ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے نا, اس لحاظ سے دیکھیں کہ اگر تجربہ ہم کہیں گے ریلیجن صرف تجربہ ہے تو خدا کا تجربہ نہ کرنے کی بنیاد پہ ہم خدا کا نہ ہونا جو وہ ثابت کر سکتے ہیں. ٹھیک, لیکن مطلب وہ میں کہہ رہا ہوں کہ تجربے کے کئی امپلیکیشنز ہوتے ہیں اور سائنس جو ہے ان تجربے کی کچھ اور امپلیکیشنز نکالتی ہے اور ریلیجن اپنے تجربے کی کچھ اور امپلیکیشنز نکالتی ہے. ٹھیک ہے, فرق یہی ہے کہ مطلب بیسک جو فاؤنڈیشن ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہے, لیکن اس کے نتائج اخذ کرنا وہ صرف کیونکہ تجربے کی وڈتھ کا فرق ہے, اس کی بریڈتھ کا فرق ہے, تو ان نتائج اخذ کرنے میں ہم ایک فرق کر جاتے ہیں سائنس جی. آپ کو میں کمنٹ چاہتا ہوں اس پہ جو آپ نے کہا نا امپیریکل. سائنس کا امپیریکل ہونا سینسری ایکسپیرینس 5 سینسز. بالکل ٹھیک ہے. کیا اس میں ساری سینسز کا ایک طرح کا یوز کرتی ہے سائنس یا صرف آبزرویشن کو کرتی ہے آنکھوں کو دیکھنے؟ اچھا جی, ان کو اچھا سوال ہے. ویسے ساری سینسز کی ویٹیج برابر ہے. ٹھیک ہے, ڈپینڈز آن کہ آپ تجربہ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کسی ہیئرنگ پہ مبنی تجربہ کر رہے ہیں تو ظاہر آنکھیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. لیکن جو سائنٹیفک نالج کا کانٹینٹ ہے اس کو اگر دیکھیں تو وہ زیادہ تر جو آبزرویبل فینومینا کو کیوں کرتا ہے. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. زیادہ سائنٹیفک کیوں کرتا ہے اس کا کانٹینٹ میں آبزرویشن کیوں پرائرٹی ہے باقی 4 سینسز کوانٹم لیول پہ جو ہے. اچھا, ویسے میرے خیال میں ایسا نہیں ہے. مطلب میرا خیال میں ایسا اس لیے نہیں ہے کیونکہ شاید ہمارے ویسے انسان ہونے کی وجہ سے ہماری جو وہ یہ بصارت ہے اس میں سب سے زیادہ ہمیں لگتا ہے کہ اہمیت ہے. لیکن یہ کہ سائنٹیفک حوالے سے ہاں بالکل سائنٹیفک حوالے سے کہ چھونے کی حص کا علم اتنا شاید کانٹینٹ نہیں اویلیبل. یعنی کانٹینٹ اویلیبل ہونا ایک علیحدہ بات ہے, لیکن یہ کہ فار ایگزامپل چھونے کے بذات خود جو میکینزم ہے, چھونے کا جو تجربہ ہے, وہ جب آپ فاؤنڈیشنل لیول پہ جائیں گے تو اس کو غالباً یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ اس کو ہم ویژولائز کریں گے کسی ایسی انفارمیشن میں کہ وہ ہمیں نظر بھی آ سکے. ٹھیک ہے, مطلب جیسے ہمارے پاس وہ نمبرز ہوتے ہیں نا تو ان کو ویژولائز کرنے کے لیے ہم گرافس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاید ہم اسے ڈپکٹ تو اس میڈیم میں یا اس فارمیٹ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن کسی قسم کے تجربے کو کم سمجھنا یا زیادہ سمجھنا میرا خیال سائنس میں یہ تو موجود نہیں ہے. وہ تو ہر مادے سے جڑے ہر تجربے کو اتنی ویٹنگ دیتی ہے جہاں جس سے مرضی اسے کوئی ڈیٹا مل جائے, جس سے مرضی اسے کوئی ایویڈنس مل جائے. ایک چھوٹا سا ہاں یہ مطلب ہم سائنس کو صرف امپیریکل لیں گے یا اس کو ہم ریشنل بھی لیں گے, کیونکہ آئی تھنک سو آئی ناٹ اسٹوڈنٹ سائنس کہ جو ریشنلزم ہے اٹ از پارٹ آف ویری مچ پارٹ آف سائنس. اور تھیوریٹیکل فزکس ہو گئی, آپ کی یہ جو میتھمیٹکس ہو گئی, یہ مطلب جو لاجیکل سائنسز ہیں. بڑا مزیدار ایک بلکہ اچھا آپ نے یاد کرا کہ آگے 2 لیکچرز میں ہم بالکل یہ کریں گے, بالکل فلاسفی آف سائنس میں بیسیکلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس ود ریفرنس ٹو ماڈرن سائنس از فلاسفی آف میتھمیٹکس اٹسیلف.
یوجین وگنر ایک فزسسٹ تھے, ان کا ایک بڑا مزیدار آرٹیکل ہے, مطلب ٹیکنیکل آرٹیکل نہیں ہے, اٹس سارٹ آف پاپولر آرٹیکل, اگر آپ پڑھنا چاہیں, دا انریزنیبل افیکٹونیس آف میتھمیٹکس ان نیچرل سائنسز, اس کا ٹائٹل یہ ہے. So he talks about how mathematics itself is very unreasonably effective in natural sciences. تو اس پہ ہم آئیں گے. Science is not totally empirical. Not empirical کہنے چاہیے کہ as an enterprise, but methodologically still empirical. مطلب جب تک کوئی تھیری اس حد تک نہیں ہوگی, میتھمیٹیکل فارم میں بھی اس حد تک واضح نہیں ہوگی کہ وہ کوئی آبزرویبل ویریبلز آپ کو دے سکے, تو وہ سائنٹیفک نہیں کہلائے گی. آئی تھنک دس از دی پرابلم ود ریلیجن کہ اس کے جو ایکسپیرینسز ہیں آپ انہیں اس طرح بڑی اچھی لینگویج کے اندر آپ اس کو ایکسپریس نہیں کر سکتے, تو سائنس اسے ریجیکٹ کر دیتی کہ نہیں جی بالکل صحیح بات ہے, بالکل ایسا. کبھی انگلش میں کہوں اس کو بھی ایکسپیرینس دیں گے, اس کو ایکسپیرینس دیں گے, جس ایکسپیرینس کو ہم واردات کے معنی میں لیتے ہیں, بالکل, جبکہ سائنٹیفک ایکسپیرینس جو انالیٹیکل ہوتا ہے اس کی نیچر بھی بالکل ڈفرینٹ ہے. میں یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ ایکسپیرینس کو ابھی جو ہے نا, مطلب اسے ہم کوالیفائی کریں گے آہستہ آہستہ, لیکن آج کے دن اس کو آپ ایک بڑی نا براڈر ڈیفینیشن میں لیں کہ کسی بھی قسم کا ایکسپیرینس, مطلب جس میں ایک نبی کے ایکسپیرینس سے لے کے ایک بیچارے ہم جیسے جو ہے نا مادہ پرست قسم کے معاشروں میں رہنے والے لوگوں کا ایکسپیرینس, سب کا سب ایکسپیرینس. لفظ اتنا زیادہ ماڈرن ہے نا اور اتنا زیادہ سائنٹیفک ہے ہاں کہ ہم جب اس کا لینس پہنتے ہیں اور ہم ریلیجن کو ڈسکس کرنا بیٹھیں تو ہم کو دونوں بالکل ایسا, بالکل ایسا. اقبال پہ بھی سب سے زیادہ میرا خیال ہے اس ٹرم کو استعمال کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے کرٹیسزم, ورنہ علامہ صاحب جو تھے وہ کوئی انہوں نے ایسی کوئی زیادہ انقلابی بات نہیں کی تھی. میرے خیال میں جو سائنس کی جو مطلب پاپولر ایکسیپٹنس ہے یا اس کی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہم اسے جو کلچرل کنٹیکسٹ ہے یا سوشل اس سے ڈیوائڈ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اور سائنس کا مطلب بیسیکلی فلاسفی آف سائنس پہ یہ پلان تو تھا کہ 3 لیکچرز ہم رکھیں گے, 3 سیشنز میں بات ختم کر لیں گے, لیکن یہ 5 اس لیے رکھے گئے کہ فلاسفی آف سائنس بذات خود ایک ایسا لمبا چوڑا موضوع ہے کہ اس میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں جن کی وضاحت بڑی ضروری ہے. تو بالکل ہم یہ بھی انشاءاللہ دیکھیں گے. تھامس کون فار ایگزامپل, آپ نے نام سنا ہوگا, تھامس کون نے یہ ایک مطلب فلاسفی آف سائنس میں جو 2 بڑے نام ہیں, ایک کارل پاپر ہیں اور ایک تھامس کون. تھامس کون نے یہ پوائنٹ آف ویو دیا تھا کہ سائنس بذات خود ایک پیراڈائمس پہ چلتی ہے اور دیر آر کنٹینیوس پیراڈائم شفٹس گوئنگ آن. ایک فزسسٹ ہیں, ان کی بڑی مزیدار کتاب ہے, اگر آپ کو فزکس پڑھنے کا کوئی شوق ہو تو, دا پرابلم ود فزکس. So he talks about how some theories in physics are given funding for experimentation and some other theoretical groups are not given funding because they have different implications than the one that are getting funding. تو مطلب یہ کہ there are many things at play. آپ کو یاد ہوگا کہ رائل سوسائٹی جو ہے اس کی ایک وقت پہ جو ممبرشپ تھی اس کے لیے ضروری تھا کہ you should not be ریلیجس, مطلب یو شوڈ بی اے پازیٹیوسٹ. بیسیکلی آپ یہ نہ مانتے ہو کہ کسی قسم کی کوئی ڈیوائن کازز بھی ہوتی ہیں جو سائنٹیفک فینومینا کو کرتی ہے. ایک کوالیفیکیشن تھی کہ آپ نہیں that is hence we are discussing all this. Religion being a normative enterprise and science being a normative enterprise have not just methodological common grounds, but also claims on similar domains of things, which is why we need to discuss the foundational similarities or dissimilarities. قلم کتاب آج نہیں لایا جلدی سے, اور دوسری چیز یہ بھی ایڈ کر دیجیے کہ پری میٹنگس اس طرح کی جو کرتی ہیں. اچھا, سائنس پہ اگر آپ فلاسفی آف سائنس سے متعلق پڑھنا چاہیں تو ایک نیکسٹ ڈسکشن ہوگی اس سے پہلے اگر کوئی ایسی ریڈنگ. وہ آپ لوگ گروپ میں ہیں, وہ جو واٹس ایپ گروپ ٹائپ یہ چیز بنی ہوئی ہے, صحیح. تو ابھی میرے ذہن میں کوئی ایسی نہیں آ رہی, تو انشاءاللہ آئی ول شیئر گروپ میں اس پہ ای میل ہوتے ہیں. ضرور. آئی ہوپ یو ہیو آلریڈی آنسرڈ دس کوسچن, لیکن چونکہ ہم ذرا لیٹ جی بتائیے کہ وائی از نیسیسری ٹو نو دی کامن گراؤنڈ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس. ہاں, یہ اچھا سوال ہے کہ کوئی اس کا جواب دینا چاہے عوام میں سے ضرور دے. ہم دونوں ڈفرینٹ جو
तस्वुर इंसान दोनों का सोर्स शिक्षा के तौर पे एक के साथ दूसरे को चलाना क्यों जरूरी है? میرا उसका कहने मेरी जो इसमें अंडरस्टैंडिंग है वही है कि आजकल जो साइंस है ना, आजकल क्या शुरू से ही साइंस सिर्फ एक नॉलेज का एवेन्यू नहीं है, बल्कि बताते खुद एक सिविलाइजेशनल फोर्स के तौर पे साइंस यूज किया गया। वो नेगेटिव और पॉजिटिव एजेस उनका भी जिक्र करना इसलिए मैंने जरूरी समझा कि सेकुलरिज्म ने साइंस को अपनी सिविलाइजेशनल फोर्स के तौर पे इस्तेमाल किया। ठीक है, तो आजकल हमारे जो खासतौर पे जो नौजवान नस्ल है ना, उनको उनके पास यही आर्गूमेंट सबसे मजबूत आर्गूमेंट कि देखें साइंस ने दुनिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। वो एक यूटिलिटेरियन आर्गूमेंट, फिर वो देखें कि जी साइंस ने फला चीज की एक्सप्लेनेशन आपको दे दी। इसलिए मेरा ख्याल है कि एक वो रिलीजियस सिविलाइजेशनल व्यू पॉइंट है या रिलीजियस वर्ल्ड व्यू है, और एक साइंटिफिक सेक्युलरिस्ट वर्ल्ड व्यू है। ठीक है, तो उनमें एक किस्म का अपेरेंटली लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता है। और मतलब सबसे बड़ी जो चीज मेरा ख्याल जिसका मैं जिक्र करना भूल गया वो ये कि आमतौर पे जो रिलीजियस वर्ल्ड व्यू है ना, उसको यूं देखा जाता है जैसे ये रीजनेबल नहीं है। एक है रैशनल वर्ल्ड व्यू और एक है रिलीजियस वर्ल्ड व्यू। ठीक है ना, मतलब अब मजहबी आदमी जो है ना, उसको समझा जाता है कि ये मतलब अपनी अकल से काम नहीं ले रहा। ठीक है, लेकिन आखिर पे जाके इंशाल्लाह हम देखेंगे कि अगर रिलीजन अनरीजनेबल है तो उतना ही अनरीजनेबल साइंटिफिक बिलीफ भी है, और अगर साइंस में बिलीफ है वो रीजनेबल है तो उतना ही रीजनेबल जो बिलीफ है वो रिलीजियस भी है। ठीक है, क्योंकि जो फेथ का कॉन्सेप्ट है ना, वो फेथ वो कुछ प्रोपोजिशन होती हैं, वो अकायद होते हैं जिनकी मजीद कोई एविडेंस नहीं होती, वो जहां से आप शुरू करते हैं काम, वो फर्स्ट प्रिंसिपल्स होते हैं आपके, तो वो साइंस के लिए हैं, वो रिलीजन के लिए।